बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने ख़वातीन के एतकाफ़ के मुकम्मल मसाइल पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको यूट्यूब पे दूसरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम मसाइल इसी में आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि एतकाफ़ का मकसद क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो सवाल है इसका जवाब यह है कि एतकाफ का मकसद है लैलतुल क़दर यानी कि शब क़दर को हासिल करना, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगना, जहन्नम से नजात हासिल करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, जन्नत की तलब करना, अल्लाह से जन्नत का सवाल करना, अपने गुनाहों से तौबा करना। ये तमाम चीज़ें यानी कि अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राज़ी करके जहन्नम से नजात और जन्नत को हासिल करने का नाम एतकाफ़ है। और इसका एतकाफ़ का मकसद यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे में भी एतकाफ़ किया है, फिर दूसरे अशरे में किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आखिरी अशरे में क्या होगी? लैलतुल क़दर होगी, लिहाजा आखिरी अशरे का एतकाफ़ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया और उम्मत को भी आखिरी अशरे के एतकाफ़ का ही हुक्म दिया। ये तो हो गया मकसद। अब सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि एतकाफ़ कितने किस्म का होता है। तो एतकाफ़ 3 किस्म का होता है। नंबर 1 सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया, ये माह रमज़ान का वो अशरा जो आखिरी अशरा कहलाता है। इसमें 9 दिन या 10 दिन यानी कि चांद अगर 29 का होता है तो 9 दिन का है, और अगर 30 का होता है तो फिर 10 दिन का एतकाफ़ होता है। तो ये 9 या 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया, ये माह रमज़ान का एतकाफ़ है। नफल एतकाफ़ जो है 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी, आप जितने दिन का चाहे कर लीजिए। ये रमज़ान में भी हो सकता है और गैर रमज़ान में भी हो सकता है। लेकिन गैर रमज़ान में सुन्नत नफली एतकाफ़ करना बेहतर है। रमज़ान में जो है वो सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया ही एतकाफ़ बेहतर रहेगा। एक होता है मन्नत का एतकाफ़ यानी कि वाजिब एतकाफ़। अगर आपने अल्लाह से किसी चीज़ की मन्नत मानी कि या अल्लाह मेरा फला काम बन जाए और मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा या करूँगी, तो फिर आपके ऊपर ये एतकाफ़ वाजिब हो जाता है। तो ये एतकाफ़ की 3 किस्में। और सवाल ये कि क्या औरत एतकाफ़ में बैठ सकती है? तो बिल्कुल बैठ सकती है। एतकाफ़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ है उन्होंने भी किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में एतकाफ़ में बैठा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो है वो अपने अपने घरों में, जिसको बैत मस्जिद यानी कि जो नमाज पढ़ने की उनकी मखसूस जगह थी, वहाँ पर एतकाफ़ में बैठती थी। एतकाफ़ में बैठना किस वक्त है ये भी सुन लीजिए। मगरिब और असर, इन दोनों के दरमियान में जो वक्त होता है, मगरिब से पहले और असर के बाद, उस वक्त जो है एतकाफ़ शुरू होता है। 20वें रोज़े की 21वीं जो शब होती है, 20वें रोज़े की 21वीं शब, यानी कि आज आपने 20वां रोज़ा रखा हुआ है तो ये 21वीं शब आ रही है, 21वीं रात आ रही है। तो 20वें रोज़े की जो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, उस वक्त से आपको एतकाफ़ में बैठना है, और चांद दिखते ही एतकाफ़ आपका मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि एतकाफ़ की नियत कैसे करें। तो एतकाफ़ की नियत देखिए, दिल के इरादे का नाम नियत है। आपने ये नियत कर ली कि मैं सुन्नत एतकाफ़ कर रही हूँ, तो आपकी नियत हो गई। लेकिन अगर ज़बानी करनी है तो फिर यह है बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। इस तरीके से आप एतिकाफ़ की नियत कर सकती है। तीसरा सवाल, क्या शौहर की इजाज़त के बगैर एतकाफ़ में बैठ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आपका शौहर आपको इजाज़त नहीं दे रहा तो अब आपके लिए एतिकाफ़ में बैठना जायज़ नहीं है। अगर आपका शौहर आपको इजाज़त नहीं दे रहा तो एतकाफ़ में ना बैठे, घर में फसाद होगा और माहौल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब आप एतकाफ़ में ना बैठे। लेकिन अगर आपका शौहर एक मरतबा आपको इजाज़त दे देता है और आप एतकाफ़ की नियत करके बैत मस्जिद, यानी कि औरतों के लिए बैत मस्जिद उसका घर होता है, बैत माने घर
اور مسجد تو مسجد ہوتی ہی ہے، وہ مسجد کون سی ہوتی ہے؟ یعنی کہ جہاں اس نے نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ متعین کر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ بیت مسجد میں داخل ہو گئی شوہر کی اجازت لے کے، پھر اب اگر شوہر کہے کہ اعتکاف توڑ دو تو اعتکاف نہیں توڑنا، اب آپ کو اعتکاف توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثال کے طور پہ شوہر اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کی جان جا سکتی ہے، اور پھر وہ شوہر کہے کہ اعتکاف توڑ دو، تو اب یہاں اعتکاف توڑ دینا، اس کے بعد میں قضا کر لو۔ قضا کا کیا مسئلہ ہے وہ آگے آئے گا۔ اچھا، چوتھا سوال کیا ہے کہ اعتکاف میں گھر کے دوسرے حصے میں گھوم پھر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، بیت مسجد سے باہر شرعی عذر کے بغیر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو یہ شرعی عذر ہے، وضو کرنا ہے یہ شرعی عذر ہے، تو ان ایسے کوئی شرعی عذر کے بغیر آپ اعتکاف کی جو بیت مسجد ہے اس سے باہر نکلنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بغیر شرعی عذر کے نکلنے سے۔ شرعی عذر ہے تو آپ نکل سکتی ہے، بالکل اجازت ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں سوال یہ کہ اعتکاف میں گھر کے کام کرنا کیسا ہے؟ تو بیت مسجد کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے آٹا گوندھ سکتی ہے، سبزیاں کاٹ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی آپ کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں تو وہیں بیت مسجد میں رہتے ہوئے آپ ان کو تعلیم بھی دے سکتی ہے، ان کی تربیت کے لیے کوئی نظام آپ نے بنا رکھا ہے اس کو آپ جاری رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بیت مسجد سے باہر جا کے کچن میں جا کے کام کرنے لگے یا کھانا بنانے لگے یا سبزی کاٹنے لگے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کے اوپر قضا آئے گی۔ قضا کے کیا مسائل ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ نمبر 6، اعتکاف میں گرمی کی وجہ سے نہانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ حالت جنابت میں پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ مردوں کو خواب آتے ہیں عورتوں کو بھی آتے ہیں، جس سے کہ انجال ہو جاتا ہے، یعنی کہ احتلام ہو جاتا ہے، تو اگر یہ حالت آپ کے ساتھ پیش آئی ہے تو پھر آپ کے اوپر غسل کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ کو جا کے غسل کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف گرمی سے بچنے کے لیے نہانا چاہتی ہے تو پھر آپ اگر نہانے کے لیے نکل گئی، نہانے کی نیت سے نکل گئی تو فوراً آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے سے نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کمرہ تلاش کرے اعتکاف کے لیے جہاں پر آپ کو مکمل طور پہ ہوا بھی موصول ہو، یعنی کہ ملتی ہو، اور گرمی بھی کم ہو، یا پھر ایسا وہاں کا حصہ ہو جس میں کہ نالی ہو، اور اعتکاف کی جو جگہ متعین کی ہوئی ہے بیت مسجد اس میں جو ہے کوئی حصہ ہو کہ وہاں اگر نہا لیا جائے تو پانی نالی سے باہر نکل جائے، یا کوئی بڑا ٹب ہو اور وہ بیت مسجد میں رکھ لیا جائے، آپ اس میں بیٹھ کے نہا سکتی ہے اندر ہی رہتے ہوئے۔ بیت مسجد سے باہر نکلتے ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بغیر شرعی عذر کے صرف گرمی سے بچنے کے لیے نہانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، اگر اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، دھیان سے سننا اب اس کو، کیونکہ یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ اول تو آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کہ آپ کو حیض آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ کے ڈیٹس آ رہے ہیں یا نہیں، پیریڈز آنے والے ہیں یا نہیں۔ یہ عشرہ کہیں وہ تو نہیں جس میں آپ کو پیریڈز آنے ہیں۔ اگر ایسا عشرہ موجود ہے تو پھر اب آپ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اعتکاف کو ترک کر دیجئے، کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں بیٹھے گی تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹس آنے والے ہیں، حیض آنے والا ہے، تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں تھا اور اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے اور حیض آ جاتا ہے، تو اگر حیض آیا دن میں، یاد رکھیے دن میں حیض آیا، جس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھی تھی وہ وقت ہونے سے پہلے عصر کے وقت یا عصر سے پہلے یا فجر میں طلوع آفتاب کے بعد سے، یعنی کہ دن میں کسی بھی وقت آپ کو حیض آتا ہے، تو اب اس کی جو قضا ہوگی، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا فوراً ہی۔ حیض آتے ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے،
چاہے وہ واجب اعتکاف ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، یا پھر جو ہے نوافل اعتکاف ہے 3 4 دن 2 دن کا جتنا بھی ہے، ان تمام اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب چونکہ حیض آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر دن میں حیض آیا ہے تو آپ جو ہے پورے دن کا اعتکاف کرے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا، سحری کا وقت سحری کھائی، اور اب سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو یہاں سے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ فجر کا وقت جہاں شروع ہوا وہاں سے اعتکاف میں، یعنی کہ جہاں آپ نے سحری کھائی ہے نا، وہیں پر اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اعتکاف کی نیت کیجئے، اور مغرب کا وقت جب ہو جائے، یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اعتکاف میں سے اٹھ جائے۔ 1 دن کی قضا آتی ہے اعتکاف کی، 1 دن کی، اگر دن میں حیض آئے، اور اگر رات کو مغرب کی، یعنی کہ جو سورج ہے غروب کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد حیض آیا، مثال کے طور پر مغرب کے بعد آیا، عشاء کے بعد آیا، تہجد میں آیا، فجر کے وقت سے پہلے آیا، تو اب 24 گھنٹے کی آپ کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ جس وقت جو ہے مغرب اور عصر کے وقت میں آپ اعتکاف میں بیٹھی تھی، اسی وقت بیٹھنا ہے آپ کو، پاک ہو کے اسی وقت میں بیٹھنا ہے، اور پورے 24 گھنٹے اعتکاف میں گزار کے مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اپنا اعتکاف مکمل کر لے گی۔ آج اعتکاف میں بیٹھی، مغرب سے پہلے اگلے دن مغرب کے نماز پڑھ کے آپ اپنا اعتکاف مکمل کر لے گی۔ یہ 24 گھنٹے کی قضا ہے اعتکاف کی، یہ ہے سنت جو اعتکاف ہے اس کی قضا۔ یاد رکھے روزہ شرط ہے، اگر رمضان کے مہینے میں ہی آپ پاک ہو جاتی ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں قضا کر لیجئے، لیکن اگر رمضان کے بعد پاک ہوتی ہے، عید بھی جو ہے اسی حالت میں گزر جاتی ہے، یا پھر جو ہے نہیں بیٹھ پاتی رمضان میں پھر قضا کرنے کے لیے، تو بعد میں قضا کرے گی، تو بھی روزہ رکھ کے ہی اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، ورنہ اگر روزہ نہیں رکھے گی تو قضا ادا نہیں ہوگی۔ واجب اعتکاف کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ کا اعتکاف 1 مرتبہ ٹوٹ گیا، اور جتنے دن کی آپ نے منت مانی تھی، جتنے دن کا آپ نے واجب کیا تھا، اتنے ہی دن کے آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور اتنے ہی دن کی ان کی قضا کرنی ہے اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا اور واجب آپ نے اعتکاف اپنے اوپر کیا ہوا ہے، تو بغیر روزے کے پورے روزے جتنے دن کا اعتکاف ہوگا اتنے ہی دن کے روزے رکھنے ہوگے۔ اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر سے شروع کرنا ہوگا، اور اتنے ہی دن کا شروع کرنا ہوگا، اتنے ہی روزے رکھنے ہوگے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، 8واں نمبر کیا ہے؟ حالت اعتکاف میں اگر کوئی اور بیماری لگ جائے، بیمار ہو جائے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر نفلی اعتکاف تھا تو نفلی اعتکاف جو ہے مسجد سے باہر نکلتے ہی خود پہ خود ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف میں جیسے ہی آپ جو ہے مسجد سے، بیت مسجد سے باہر نکلے گی، اس وقت آپ فوراً ہی ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر سنت موقدہ علی الکفایہ تھا، یا پھر جو ہے واجب تھا، اور ان دونوں اعتکاف میں آپ بیت مسجد سے باہر آتی ہے بیماری کی حالت میں، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، لیکن اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن دونوں ہی اعتکاف کی قضا ہوگی، واجب کی پوری قضا ہوگی، اور نفل یہ جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، رمضان کا جو اعتکاف ہے، اس کے جو ہے 1 دن کی قضا ہوگی۔ اگر دن میں آپ نے اعتکاف توڑا ہے اور رات کو توڑا ہے تو 24 گھنٹے کی قضا ہوگی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر بیماری آپ کو لگ گئی ہے، کوئی بیماری آپ کو ہو گئی ہے، تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹر آ سکتا ہے، گھر میں کوئی ڈاکٹر موجود ہے، تو آپ اس سے ٹریٹمنٹ وہیں پر لے لیجئے، باہر نکل کے اعتکاف توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا کب اور کیسے کرے؟ تو قضا اور کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے قضا کرنی ہے۔ نمبر 10، اعتکاف میں کون کون سی عبادت کرنی ہے؟ تو دیکھیے، فرض عبادتیں تو وہ ہے ہی، روزہ رکھنا ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت میں رہے، تہجد پڑھے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ تہجد میں سو رہی ہے پڑھ کے، تو پھر آپ کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا،
آپ جو ہے اعتکاف تو کر رہی ہے، اعتکاف کا تو ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا نا اعتکاف میں بیٹھنے کا، وہ آپ کا فوت ہو گیا۔ اس لیے تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تمام نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ خوب کثرت سے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، استغفار کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، یعنی کہ اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، اور جنت کی دعا کرنی ہے اللہ جنت عطا فرما دے۔ خوب خوب جو ہے اس طریقے سے ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی میں جو ہے شب قدر میں ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، میں اس کو اسکرین پہ بھی جو ہے پیسٹ کر دوں گا، آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، میں اس کو اسکرین پہ بھی دے دوں گا۔ اور یہ جو میں نے بتایا ہے مسائل، ان کے یہ حوالے ہے، یہ دیکھیے خواتین کے مسائل، یہ کتاب دیکھ لیجئے اچھے سے اس کو، خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل۔ اسی طریقے سے خواتین کے مسائل مستورات، خواتین کے فقہی مسائل، بہت ساری کتابیں ہیں جن کے میں نے حوالے دیا ہے آپ کو۔ یہ رہی تحفہ دلہن، یہ رہی تحفہ خواتین، بہت ساری کتابیں ہیں جن کے حوالے دیے ہیں۔ خواتین کے شرعی احکام، ان تمام کتابوں میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔